अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डायबिटीज़ यानी ज़ियादत या शुगर क्या है, ये क्यों होती है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को तंदुरुस्त बनाया है। कभी कभार इंसान किसी न किसी वजह से या किसी आजमाइश की वजह से बीमारी में मुब्तला हो जाता है। इसी तरह शुगर भी एक ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज है। अगर हम इसकी एहतियात करते रहें तो शुगर को कंट्रोल रख सकते हैं। अगर हम इसकी एहतियात नहीं करेंगे तो ये ताहयात लाइफ तक शुगर साथ साथ चलती रहती है। इस वजह से हमें चाहिए कि हम अपने खाने पीने की चीज़ों में इत्तेदाल से काम लें ताकि हम शुगर जैसी मर्ज़ को ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन इससे जान छुड़ा सकते हैं, यानी इसको नॉर्मल सतह पर रख सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हमारे खून में ग्लूकोज यानी शक्कर की नॉर्मल या मामूल की सतह फी मिलीलीटर खून में 70-80 से लेके 160 मिलीग्राम होती है और ये रैंडम है। और फास्टिंग में 60 से लेके 110 मिलीग्राम होती है और ये शक्कर हम खाई जाने वाली ग़िज़ा से मिलती है जो हज़म होकर ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है। इससे हम तवानाई हासिल करते हैं। खून में इस सतह को नॉर्मल रखने में एक अहम गदूद लबलबे का अहम किरदार होता है। जब जिस्म में शक्कर को मुनासिब तौर पर इस्तेमाल नहीं करता यानी इसे तवानाई में तब्दील नहीं करता तो खून में शक्कर की मिकदार बढ़ जाती है। मैदे के पीछे वाक़या लबलबे की रतूबत यानी इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज खुलियात में दाखिल होती है जहाँ जिस्म इसे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करता है। खाना खाने के तकरीबन 1.5 घंटे बाद खून में ग्लूकोज की सतह बढ़ जाती है। खून में ये इंसुलिन के शामिल होने से ग्लूकोज की सतह कम हो जाती है, लेकिन जिस्मानी मेहनत, मशक्क़त, खेल और वर्जिश से भी इंसुलिन की सतह कम होती है। इंसुलिन खून में ग्लूकोज की सतह को दुरुस्त रखने में अहम किरदार अदा करती है। ये ख़ास तौर पर खून की शक्कर की सतह बुलंद होने से रोकती है। डायबिटिक्स की किस्में, काइंड ऑफ डायबिटीज़ यानी ज़ियादत की किस्में। टाइप 1 ज़ियादत किस्म अव्वल ए इंसुलिन या ज़ियादत भी कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन से ही काबू में रहती है। टाइप 2 ज़ियादत टाइप 2 या जिसे गैर इंसुलिन या ज़ियादत भी कहते हैं। ज़ियादत नंबर टाइप 1 ये जिस्म इंसुलिन के शदीद किल्लत की वजह से लाहक होती है क्योंकि लबलबे में इंसुलिन तैयार करने वाले खुलियात तबाह होकर ख़त्म हो जाते हैं। ज़ियादत की ये किस्म ज़्यादातर 40 से कम उम्र के अफराद को लाहक होती है, बल्कि ज़्यादातर बच्चे इसके शिकार होते हैं। बचपन की इस ज़ियादत का इलाज इंसुलिन के इंजेक्शन और ग़िज़ाई परहेज से किया जाता है। टाइप 2 ये इस वक्त लाहक होती है जब जिस्म कुछ इंसुलिन बनाता रहता है लेकिन ये मिकदार जिस्म की तलब या ज़रूरत के मुताबिक नहीं होती। जिस्म में बनने वाली इंसुलिन ठीक तौर पर काम नहीं करती। इस किस्म की ज़ियादत 40 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद में होती है। इसका इलाज सिर्फ ग़िज़ाई एहतियात और परहेज से हो सकता है। ज़ियादत के लिए मुफीद मेडिसन ग़िज़ा और इंसुलिन से किया जा सकता है। ज़ियादत की अलामात, बढ़ती हुई प्यास यानी प्यास का ज़्यादा लगना, पेशाब की कसरत ख़ास तौर पर रात के वक़्त, इंतहाई थकन, वज़न में कमी, अज़ा की खारिश या बार बार मुँह आना, नज़र का धुंधलापन, किडनी ख़राब होना, ब्लड प्रेशर होना इस मर्ज़ की 6 अहम अलामात हैं।
ذیابطس کے مرض کے شکار افراد اور اس کے اسباب۔ ذیابطس کا مرض دنیا بھر میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اسے خوشحالی کا مرض قرار دے کر نظریہ غلط ثابت ہو چکا ہے۔ یہ اب امیر و غریب دونوں کا مرض بن گیا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو اس مرض میں مبتلا ہونے کا علم ہی نہیں ہوتا۔ یہ صورتحال پاکستان جیسے کم ترقی یافتہ اور تعلیم و معلومات سے محروم ملکوں میں زیادہ ہو رہی ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ 1/4 آبادی ذیابطس کے قسم کی شکار ہے۔ یہ مرض یوں تو ہر عمر میں لاحق ہوتا ہے، لیکن بچے اس میں شاذ و نادر ہی مبتلا ہوتے ہیں، جبکہ عمر میں اضافے کے ساتھ اس کے لاحق ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ خطرے کی زد میں کون کون سے لوگ آتے ہیں؟ خاندان میں اس مرض کی موجودگی سے اس مرض کے لاحق ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ 40 سے 75 سال کے عمر کے افراد سفید فاموں کے مقابلے میں ایشیائی یا افریقی اس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ زیادہ وزنی یا موٹے افراد، وہ خواتین جن کے ہاں 8 پاؤنڈ یا 8 اونس سے زیادہ وزنی بچہ پیدا ہو۔ ذیابطس کا علاج۔ ذیابطس کا علاج۔ اب بھی تک اس مرض سے مکمل جات ممکن نہیں، لیکن اس کا علاج ضرور ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ خون میں بڑھی ہوئی شکر کی سطح اور اسے کم کرنے کے علاج اور تدابیر کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ شکر اور دوسری شاخص دار اشیاء ہضم کے بعد گلوکوز میں تبدیل ہوتی ہیں۔ ذیابطس میں مبتلا افراد میں تیار کرنے والی گلوکوز کو توانائی میں تبدیل نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یا تو انسولین کی ناکافی مقدار ہوتی ہے یا پھر جسم میں تیار ہونے والی انسولین ٹھیک طور پر کام نہیں کرتی۔ ایسی صورت میں جگر معمول سے زیادہ شکر تیار کرتا ہے، لیکن جسم اسے بھی توانائی میں تبدیل کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ ایسی صورت میں جسم چربی کے جمع ذخیرے پروٹین کو خون میں شامل کر کے مناسب گلوکوز فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ذیابطس کو کنٹرول کرنے کے لیے چند مشورے۔ اپنا وزن چیک کیجیے، اس کا درست سطح پر ہونا ضروری ہے۔ وزن کم کرنے کی صورت میں یہ کام بتدریج کرنا چاہیے، یعنی وزن تیزی سے کم کرنے کی بجائے اس کا متعین سطح پر برقرار رکھنا ضروری ہے۔ کھانا باقاعدگی سے بروقت کھائیں۔ روزانہ نشاستہ دار اشیاء، روٹی، چاول، آلو، دلیے وغیرہ مقررہ مقدار میں کھائیں۔ اس طرح خون میں شکر کی سطح قابو میں رہے گی۔ مکھن، گھی، اصلی نقلی مارجن، چربی، ملائی، پنیر اور چکنے گوشت کی مقدار کم کر دیجیے۔ بغیر ملائی کا دودھ، دہی، روکھا گوشت کھائیے اور تلی ہوئی اشیاء کا استعمال کم سے کم کریں۔ پھل، خاص طور پر کم شکر والے موسمی میوے، سبزیاں، دالیں، پھلیاں زیادہ کھائیں۔ شکر کا استعمال ممکنہ حد تک کم کر دیجیے۔ شربت، کولڈ ڈرنکس، چاکلیٹ، مٹھائیوں، آئس کریم، کھیر زادے اور حلوے وغیرہ کم سے کم استعمال کریں۔ نمک کا استعمال کم سے کم رکھیں۔ بلا ضرورت مصنوعی مٹھاس سے تیار کردہ اشیاء استعمال نہ کریں۔ صحت مند رہنے کی کوشش کیجیے۔ ذیابطس کے مریض ہونے کی صورت میں سب سے پہلے اپنے طرز حیات میں تبدیلی ضروری ہے۔ پرہیز دوا اور اپنی صحت کے اتار چڑھاؤ پر گہری نظر رکھیں۔ یہ صحت بخش انداز طریقوں کا اختیار کریں بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں تک جسم کی صلاحیتیں ساتھ دیں، ایسی سرگرمیوں پر توجہ دیجیے جس سے آپ لطف اندوز ہو سکیں۔ کھانے پینے کی اچھی عادتیں۔ ذیابطس کے مریض کے لیے کھانے پینے کے انداز میں تبدیلی بہت ضروری ہے۔ گھی، تیل میں تلی اور تیار ہونے والی اشیاء کی بجائے آگ پر بنی ہوئی چیزوں کا استعمال زیادہ کریں۔ تمباکو کا استعمال بالکل نہ کریں۔ تمباکو نوشی اور تمباکو کو پوری ہر حالت میں
استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تمباکو نوشی سے صحت کے سنگین مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کیجیے۔ جسمانی سرگرمی، کھیل کود، سیر و تفریح، ورزش کو زندگی کا معمول بنائیں۔ بہت مفید اور مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ کم خرچ ورزش پیدل چلنا، سائیکلنگ اور جاگنگ ہے۔ وزن زیادہ ہونے کی صورت میں تو یہ اور بھی ضروری ہوتا ہے کہ ورزش باقاعدگی سے کریں۔ باقاعدہ علاج کرائیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ذیابیطس کے مریض مالش کی تجویز کردہ دوائیں بھی باقاعدگی سے استعمال کریں اور شکر کی سطح ممکنہ حد تک معمول کے مطابق رکھیں۔ باقاعدہ چیک اپ، دوا، غذا اور ورزش میں باقاعدگی کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ طبی معائنہ اور چیک اپ بھی وقت پر ہوتا ہے۔ اس طرح کئی سنگین مسائل اور امراض سے تحفظ ملتا ہے۔ ان میں امراض قلب، فالج، ہائی بلڈ پریشر، نظر، گردوں کے امراض کے علاوہ سانپ کو پہنچانے والے نقصان سے پیدا ہونے والے مسائل قابل ذکر ہیں۔ سال میں کم از کم ایک دفعہ چیک اپ ہونا ضروری ہے۔ ذیابیطس کا مرض چوکس اور فعال رہنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ درست غذا اور صحت بخش مشاغل، علاج، دوا کے استعمال میں باقاعدگی کو دیکھتے ہوئے بجا طور پر اس مرض کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ذیابیطس کے مریض کو چاہیے کہ جو چیزیں بھی چینی سے بنی ہوئی ہوتی ہیں اس کو کم سے کم استعمال کریں اور اپنا کمپلیٹ چیک اپ ڈاکٹر سے کروانا چاہیے تاکہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق میڈیسن کا پراپر استعمال کرنا چاہیے اور میڈیسن میں کمی یا زیادتی بھی کی جا سکتی ہے۔ شوگر کا باقاعدگی سے ڈائگنوز کرواتے رہیں، یعنی اس کا ٹیسٹ کرواتے رہیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے شوگر کا لیول کس حد تک کم ہوا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے۔ اگر شوگر لیول زیادہ ہو رہا ہے تو آپ کو جو میڈیسن لے رہے ہیں وہ میڈیسن آپ کو تبدیل کرنی پڑتی ہے یا اس کی ڈوز بڑھائی جا سکتی ہے۔ یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ اس کو سنجیدگی سے لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی کام اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں برکت ڈالتی ہے اور بیماری سے بھی شفا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے آج کل بیماریاں کیوں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں کہ ہم بیماریوں کے متعلق بالکل ہی نہیں لیتے۔ اگر بیماری نے زیادہ غلبہ کر دیا ہے تو اس کا اسی وقت ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں اور اس کے فوراً بعد جب ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بیماری سے بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں تو ہم اس میڈیسن یا پرہیز کو چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے مرض دوبارہ بھی لوٹ کر آ سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے، اللہ نہ کرے کہ جو بھی بیماری ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے یا کسی اور وجہ سے، یعنی ایک تو آزمائش کی وجہ سے بیماری آتی ہے اور دوسری ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی تدابیر کو ختم کریں، یعنی بد پرہیزی، اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں اور اس بیماری سے ہم بچ سکتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں باقاعدگی سے اعتدال پسند کریں گے تو ہم بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہم چکنائی والی چیزیں، چٹ پٹی چیزیں اور ایسی کھانوں کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ زہر آلودہ بن رہے ہیں۔ نہ تو صفائی کا کوئی انتظام ہوتا ہے بلکہ بیماریوں کو جنم دینے میں یہ غذائیں سراسر بن رہی ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم نیچرلی چیزوں کا استعمال زیادہ کریں، سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، دالوں کا استعمال زیادہ کریں اور پھل کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ہمارے جسم میں پراپر منرل پیدا ہوں۔ اگر پراپر منرل وٹامن پیدا ہوں گے تو ہمارے جسم میں جتنی وٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے، اگر وہ وٹامن جسم کو پورے ہو جاتے ہیں تو جسم میں کسی بھی قسم کی بیماری کی گنجائش نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب جسم میں وٹامن کی کمی ہوتی ہے تو اس وجہ سے کوئی نہ کوئی بیماری ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم ایسے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ول پاور، ہماری وائٹل فورس اگر جسم میں مضبوط ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیماری سے ہمیں بچا سکتی ہے۔ اس کا اندازہ ہم یوں لگا سکتے ہیں کہ بچپن میں، جوانی میں ہمیں اتنی زیادہ تکلیف نہیں آتی جتنی کہ بڑھاپے کی ایج میں آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ہمارا جسم فعال رہتا ہے، ہمارا جسم حرکت میں رہتا ہے، ہمارا جسم چست اور چبند رہتا ہے، ہم زیادہ ڈائٹ استعمال کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے جسم میں ویکنس یا کمزوری نہیں آتی، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں بیماری بھی نہیں آتی۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب ہماری ایج 50 سال سے یا 50 سال سے اوپر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی بیماری ہر روز تنگ کرنے آ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اگر ہماری ایج 50 سال بھی ہے یا 60 سال بھی ہے، ہمیں باقاعدگی سے اپنی صحت کے لیے مناسب اور اچھی خوراک کا استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ورزش کو بھی باقاعدگی سے کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمارے جسم میں جو وٹامنس کی کمی ہوئی ہے یا جسم میں ورزش نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے مسل پل ہو رہے ہیں، ہمارے مسل ٹھیک ہو جائیں۔ جب ہمارے مسل ٹھیک ہوں گے تو ہمارا جسم ایکٹیو ہوگا، جب ہمارا جسم ایکٹیو ہوگا تو بیماری ہمارے جسم میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے یہ اس کی مثال ایسے بھی ہے کہ اگر ہم ایک چار دیواری مضبوط ترین کر لیں گے تو باہر سے کوئی بھی شخص آنے والا دیوار توڑ کر جلدی نہیں آ سکتا۔ اگر ہماری دیوار کمزور ہوگی تو وہ انسان بڑی جلدی اندر گھس سکتا ہے اور ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہمارے جسم میں وائٹل فورس کی ہے کہ اگر ہمارا جسم کمزور ہوگا تو ہمارے جسم میں بیماریاں زیادہ جمع ہو سکتی ہیں، اگر ہمارا جسم مضبوط ہوگا تو ہمارے جسم میں بیماریاں بالکل نہیں ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شوگر ایک خاموش قاتل ہے، یہ عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا، اور اس شوگر ہونے کی وجہ سے ہمارے جسم میں کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا بلڈ پریشر کا پرابلم ہو سکتا ہے، ہمارے جسم میں کمزوری ہو سکتی ہے، ہمارے جسم میں نکات ہو سکتی ہے، ہمارے جسم میں آئز کا پرابلم ہو سکتا ہے، یعنی ہماری بینائی کمزور ہو سکتی ہے، اور اس شوگر کی وجہ سے ہمارے گردے خراب ہو سکتے ہیں اور بلڈ پریشر زیادہ ہو سکتا ہے، جس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس موری مرض سے جان چھڑانی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے یہ مرض ہمیں لاحق ہو گئی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس مرض کو کیسے ایک اچھے طریقے سے سیو کر سکتے ہیں، یعنی جس سے بیماری بالکل ختم نہ بھی ہو تو وہ اپنی ایک اصلی حالت میں آ جائے، یعنی ہماری شوگر جو لیول ہے وہ ایک کنٹرول سطح تک آ جائے۔ اگر کنٹرول سطح تک شوگر کنٹرول آ سکتا ہے تو پھر بھی یہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا زیادہ اگر شوگر کا جسم میں لیول بڑھ جاتا ہے تو یہ گردے بھی خراب کر دیتی اور ہماری آئی بھی اور ہمارا دماغ بھی متاثر کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں شوگر سے بچنا چاہیے، اور شوگر کے ریلیٹڈ جن چیزوں میں شوگر ہے وہ چیزوں کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور کم سے کم چینی والی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے، اور پرہیز کرنا چاہیے، اور کھانے ٹائم پہ کھانے چاہیے، اور باقاعدگی سے ورزش کرنی چاہیے، اور کھانا بالکل لائٹ لینا چاہیے، اور خاص کر رات کا کھانا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے ہم شوگر والے مرض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے باقاعدگی سے ٹیسٹ کرواتے رہنا چاہیے، یعنی خالی پیٹ بھی اس کی انویسٹیگیشن کروائیں، کھانا کھانے کے بعد بھی کروائیں، یعنی BSF بلڈ شوگر، فاسٹنگ بلڈ شوگر، رینڈم HbA1c ہر 3 مہینے یا 6 مہینے کے بعد رپیٹ کرواتے رہا کریں۔ اس کے بعد انسولین لیول بھی چیک کروائیں تاکہ پتہ چل سکے ہمارے جسم میں انسولین لیول کتنے حد تک ٹھیک ہے۔ GTT گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ بھی کرواتے رہیں، اور ساتھ RFT ٹیسٹ بھی کرواتے رہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ بیماری کی وجہ سے جسم سے کسی دوسرے اعضاء میں تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ اس وجہ سے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ شوگر ایک خاص بیماری ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں، جو بھی ٹوٹکے ہیں،
جو بھی پرہیز ہے اور جو بھی میڈیسن اس کی بنتی ہے وہ میڈیسن ہمیں پراپر طریقے سے استعمال کریں تاکہ ہم اس بیماری سے بالکل ٹھیک ہو سکیں. اور اس کے علاوہ اس کا پرہیز بہت زیادہ ضروری ہے. اگر پرہیز کریں گے تو دوائی بھی تب ہی کام کرے گی. اب میں اجازت چاہتا ہوں جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں تک شیئر بھی کر دیں اور اسے لائک بھی کر دیں. دوبارہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.